अस्सलाम वालेकुम। अहम खबरें दो आज, एक ये है कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने और नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने एक नई लिस्ट जारी की है कौमी असम्बली में मेंबरान की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओमिट कर दिया गया है और तमाम मेंबरान जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नॉमिनेशन उनके नाम कर दी गई है। और ये उस फैसले के जवाब में है जो 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था रिजर्व सीट्स के बारे में, और जिसके बाद पार्टी पोजीशन का फैसला कौमी असम्बली के स्पीकर ने कर दिया है, लेकिन अभी तक डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आई। शायद ये भी एक वजह हो इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर के फैसला आने की। और दूसरा अहम फैसला ये है कि हुकूमत ने जजेस कमेटी को तब्दील कर दिया है और अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस कमेटी के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उस कमेटी के मेंबर बन गए हैं जो बेंचेस का फैसला करेंगे। और वो कमेटी सबसे सीनियर मोस्ट जज, प्यूनी जस्टिस जो दूसरे नंबर के जज होते हैं, और एक नॉमिनी चीफ जस्टिस की तरफ से जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, पहले उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे। और तीसरी बात, अहम बात जो पाकिस्तान के सियासी उफक पर आज जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, वो है कल PTI के जलसा लाहौर में जिसका लोगो खान साहब ने ये दिया है आर या पार। तो क्या ये आर होता है या पार होता है? और खान साहब ने जो बात की है, कल भी की, आज भी की मीडिया के साथ अडयाला जेल में, उसकी जो शराइत रखी हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर में, वो बड़ी अहम है। हम आपसे कुछ शेयर करते हैं। सबसे अहम हमारे हिसाब में वो नंबर 3 है, जिसमें कहा गया है कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो पब्लिकली माफ़ी मांगेंगे इस जलसे में, लाहौर वाले जलसे में, जो कुछ उन्होंने संजानी जलसे में कहा यहाँ, और जिस तरह उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें जो उन्होंने बातें गलत की हैं उस पर वो माफ़ी मांगेंगे। कल जलो पार्क वाले जलसे में देखते हैं शर्त पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता। और उसके बाद शर्त यह है कि जत्थे जो हैं वो शहर में दाखिल नहीं होंगे, बाहर से आएंगे भी नहीं, और अगर आए तो वो शहर में दाखिल नहीं होंगे। और उसके बाद एक शर्त यह है कि कोई एंटी स्टेट या एंटी इंस्टीट्यूशन किसी इदारे के ख़िलाफ़ नारेबाजी नहीं होगी और उनके ख़िलाफ़ बयानात नहीं दिए जाएंगे। और ये भी कहा गया कि हेट स्पीच जो इस्लामाबाद में हुई है यहाँ पे, उसमें जितने लोग अंडर ट्रायल हैं वो इस जलसे में शिरकत नहीं कर सकते। और उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं शोएब शहीन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके बारे में जिनको केस जिन पे बनाया गया इस्लामाबाद जलसे के बाद, उनसे पूछेंगे कि वो आज कल वहाँ पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और एक और बड़ी शर्त ज़रूरी है, उसमें क्या है कि कोई भी जो मफरूर शख्स है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो जलसे से खिताब नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमाद साहब ने इस्लामाबाद के जलसे से खिताब किया था और मुराद सईद की भी एक वीडियो चली थी, हमाद की भी वीडियो चली थी। तो और ना ही कोई अफ़गान फ्लैग या अफ़गान मैन पावर जिनको पैसे देकर लाया गया हो, वो इस जलसे में उनको लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बड़ी ही आम शराइतें हैं। शोएब शहीन साहब, ये बताइएगा, मुतमईन आप इन शराइत से, और जलसे की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? आर या पार? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमने तो कह दिया था कि जो भी हालात होंगे ये हमें इजाज़त दें, हमें इजाज़त ना दें, हमने जलसा भी करना है, प्रोटेस्ट भी करना है। और अच्छी बात है कि उन्होंने इजाज़त दे दी, लेकिन जहाँ हम चाह रहे थे वहाँ मीनार पाकिस्तान आज से 1 हफ़्ता पहले मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ करके आए हैं, और सब करते हैं। वो जिन्होंने कबूतर उड़ाए थे उनके तोते उड़ने थे, अगर वो कल इजाज़त दे देते वहाँ मीनार पाकिस्तान से, ताकि लोग आएँ। देखें, जलसे का पर्पज़ क्या होता है, लोग आएँ, आप अपने लीडर्स की स्पीच सुने, अपनी पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट करें, ये आपका फंडामेंटल राइट होता है। और आप जा घबराते हैं ना कि आपके लीडर तकरीरें कुछ इस तरह की करते हैं। विद रिस्पेक्ट मैं आपसे बात करूंगा, हेट स्पीचेस की बात कर रहे हैं। यहाँ जो पर्चे हुए हैं, आपको पता है क्या लिखा हुआ है? गंडापुर ने DSP से गन छीनी और उसके कनपट्टी पे रख दी। मैंने 3 पर्चों में एक से पिस्तौल छीन लिया, एक SHO से, एक से वायरलेस सेट छीन ली, एक को मैंने पिस्टल का मारा इधर पता नहीं पेट में, वक्खी में किधर। मैंने उनके साथ दहशतगर्दी कर दी, 3 FIR की दहशतगर्दी, 9 FIR की दहशतगर्दी के FIR हैं। ये नहीं है कि मैं कोई हेट स्पीच की है, मेरी स्पीच आज तक उठा लें। मैं रोज़ 4-5 टॉक शोज भी करता हूँ, प्रेस टॉक्स भी करता हूँ। मैंने कोई हंड्रेड्स ऑफ कारकुनान से हमेशा, आप पे तो पाबंदी नहीं है, देखिए हेट स्पीच वाला पे बात ये है, लेकिन आप तो पिस्तौल के बट मार रहे हैं। पता नहीं क्या क्या मैंने किया। ये पब्लिक नहीं देख रही, लोग नहीं देख रहे। अगर आपका बलूचिस्तान में बैठने वाला बलोच भी आपकी नज़र में दहशतगर्द है, आपकी नज़र में उधर KP में बैठने वाला हर पख्तून भी दहशतगर्द है, आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट वकील जिसने तमाम बार एसोसिएशन, बार काउंसिल को हेड किया है पाकिस्तान की, वो भी दहशतगर्द है। 9 पर्चे दहशतगर्दी के मेरे खिलाफ है। और मुझे बता दें कि आपने फ़र्क क्या छोड़ा है
مجھے بتا دے. میں سخت بات بھی کرتا ہوں مگر آج تک میں نے نہ کسی کو گالی دی ہے نہ کراس کیا ہے کہ ود ان دی ریسپیکٹ ود ان دی لمٹس آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا میں نے بات کی ہے. میں اگر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے, میں اگر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ وہ ریسپیکٹ اپنی بناتا ہے تب جب ان کے اشخاص بہتر طریقے سے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں, تو پھر اس کو ہیٹ سپیچ کہیں گے. ہاں آپ نے اگر کوئی کاروائی بھی کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, کریں آپ قانون کا مطابق, ہمارے خلاف ہم فیس کریں گے, لیٹ دی کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. لیکن جس طریقے سے انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے, اسپیشلی 2-2.5 سال سے اور پچھلے 1 سال سے بالخصوص جو کاروائیاں یا جو حرکتیں کر رہے ہیں, نہ یہ قانونی ہیں, نہ آئینی ہیں, نہ یہ جمہوری ہیں, نہ اخلاقی ہیں. بہرحال کل ہم جائیں گے, پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے. میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو شرائط لکھی ہیں اس میں آپ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نہیں, میں نہیں, اول تو میں آتا نہیں ہوں, دوسرا اگر ہوں تو اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ٹھیک ہے, اختیار اس کو کس نے دیا ہے کہ تم کہو کہ میں فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کر رہا ہوں؟ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے until and unless someone is convicted he cannot be debarred. اس کو کہہ دیں کہ جا کر کے جناب آپ یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. اس کو تو آپ نے پروٹوکول کے ساتھ جا کر کے اس کے کبوتر اڑوائے تھے جن کے آج طوطے اڑے ہوئے ہیں. آپ یعنی کیا آپ ڈبل سٹینڈرڈ کر رہے ہیں, اور انصاف کا دورہ معیار یا قانون کا مس یوز اگر آپ کریں گے تو لوگ نہیں ہیں, لوگ نہیں دیکھتے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے اپنے بارے میں جو باتیں کی وہ تو ٹھیک ہیں, میں متفق ہوں ان سے, اور اس پہ میرا آپ سے کوئی آرگومنٹ بھی نہیں ہے. لیکن جو علی امین گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں جلسے میں سنجانی کے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں مناسب تھیں 8 ستمبر کو؟ دیکھیں ہر شخص جو وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا, جو انہوں نے فوج کے بارے میں کہا, ہر شخص کا بات کرنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے اور وہ خود رسپانسبل ہے اپنے اس انداز کا. وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے, اتنا بڑا میں اس سے آگے آتا ہوں. آپ نے جو مقدمہ بنایا ہے کون سی ہیٹ سپیچ پہ بنایا ہے؟ آپ نے تو کہا ہے کہ اس نے ڈی ایس پی سے گن چھین کے اس کی کن پٹی پہ رکھی ہے. دس از دی کاز, دس از دی ایف آئی آر. یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. تو یہ جو شرط ہے کہ وہ جلسے میں معافی مانگیں, وہ معافی مانگیں گے؟ یہ تو ظاہر ہے, ابھی میری تو بات نہیں ہوئی. وہ آپ کے خیال میں معافی ان الفاظ پہ مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں کون سا والا الفاظ ہے جو آبجیکشنیبل ہے, وہ اگر کوئی بات ہو سامنے تو میں بات کروں. لیکن ایک بات طے ہے, دیکھیں اگر کسی نے چاہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں. نہیں مطلب ہے اگر کسی شخص کے انداز گفتگو میں جذباتیت میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ احتیاط کا دامن, کلچرل باؤنڈریز ہیں, کچھ احتیاط کا دامن, وہ سب کو پتہ ہے. دیکھیں اور جو بھی باؤنڈری کراس کرے اس کو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ڈی سی نہیں کہہ سکتا کہ جی جاؤ تم چیف منسٹر معافی مانگو یا نہیں کہو. کون کہے؟ دیکھیں یہ ہر کون کہے چیف منسٹر کو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈی سی کا کیا کام ہے, ڈپٹی کمشنر کسی کا کام. چیف منسٹر نے اگر کوئی باتیں کی ہیں, کوئی ایسی بات کی ہے تو ہی ہمسیلف از ریسپانسبل. اپنے کانشس کا, اپنے ضمیر کا ہر شخص خود ذمہ دار ہے کہ ہاں جی. اور اگر غیر قانونی ہے, باؤنڈری ٹچ کرنے والا اگر خود معافی نہ مانگے تو کسی نہ کسی کو منواری میں پڑے گی. نہیں تو وہ کیا کرے گا باؤنڈری کراس کرنے اگر دیکھیں میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے, میں خود اپنا اخلاقی طور پر خود ذمہ دار ہوں کہ میں نے غلط بات کر دی ہے, میں اس کو ریکٹیفائی کروں. لیکن اس کا اگر وہ قانون کی نظر میں جرم نہیں ہے, قانون کی نظر میں جرم نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے غلط کیا ہے, اگر وہ سمجھیں گے کہ غلط کیا ہے تو اس کو ریکٹیفائی کر دیں گے. آپ کے خیال میں سمجھیں گے وہ؟ مجھے نہیں پتا, میری بات نہیں ہوئی. میں تو اگلے ہی دن جیل چلا گیا تھا, آج تک میری بات نہیں ہوئی اس کے بعد سے. اور مجھے تو یہ بھی ابھی تک پوری طرح میں نے اس کی سپیچ بھی نہیں سن سکا کہ کون سے الفاظ سے آبجیکشنیبل تھے. بہرحال مجھے بتائے گئے, میں تو اگلا ہی دن تھا, مجھے اٹھا کے لے گئے. آپ کو پتا ہے کس انداز اٹھا کے لے گئے, میں جیل گیا. 3 دن ہوئے, میں 2 دن ہوئے میں باہر آیا ہوں. جی یہ جو افغان جتھے ہیں اور افغان جھنڈے ہیں اور افغان جتھوں کو پیسے دے کے لایا جا رہا ہے, اس پہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیوں ایسے, کیوں, کون کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیں آپ کے سامنے, ساری قوم کے سامنے 8 ستمبر کا جلسہ ود پرمیشن ہم کر رہے تھے نا. پورے اسلام آباد کے پنڈی کے, اسلام آباد کے راستے انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹ بند کر دیے گئے. یہ درست تھا؟ اچھا نہیں درست, لیکن مجھے یہ بتائیں. اچھا یہاں افغان سنیں افغان اگر قریب تھے تو اسلام آباد کے تھے نا, کتنے افغان آئے ہوئے تھے؟ نہیں لیکن میں کتنے جھنڈے وہاں تھے؟ مجھے یہ کوئی بھی شخص, مجھے یار سن لیں, اس کی وجہ میں اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ 2 افغان سفارتکار پشاور میں بلائے گئے چیف منسٹر کی طرف سے, اور وہ ہمارے قومی ترانے پہ کھڑے نہیں ہوئے. آپ کے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا؟ میرے خیال میں تو مناسب نہیں تھا, لیکن قابل مذمت ہے. دیکھیں میں اس کے بارے میں, یہ ڈپلومیٹک ایشو ہے, میں اس کی تفصیل میں نہ جائے بغیر قومی ترانے پہ کھڑے ہونا, میں بجائے ڈپلومیسی ناراض ہو جائیں گے آپ سے. وہ
میری بات نہیں ہے، میں آئی ایم نو مور، نہ تو میں آفیشل ہوں کسی گورنمنٹ اتھارٹی کا. آپ کے وزارت خارجہ نے ڈیمارش کر دیا یا ایک مراسلہ ان کو آپ کے پکڑا خیال میں دیا ہے. نکال دینا چاہیے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو اٹھنا چاہیے تھا، رسپیکٹ کا تقاضا تھا. لیکن جو انہوں نے وضاحت پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ جی میوزک کا چونکہ معاملہ ہے اور ہم نے اپنے انتھم، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس موضوع پہ، میرا خیال ہے اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. چلیں آگے چلتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے انتھم پہ بھی پابندی لگائی ہے بیکاز آف دی اونلی ریزن کہ اس میں میوزک ہے. کرکٹ ٹیم کا بھی بچتا رہا، وہ اٹھتے ہیں اور وہ چائنیز فورن منسٹر کے ساتھ جا کے ملا عبد الغنی برادر کھڑے رہے ہیں، ان کے وہ میوزک بھی تھا، سب کچھ تھا. یہ چونکہ دو ملکوں کے معاملات ہیں، چلیں آپ اس اس لیے آگے چلتے ہیں. میں آخری میرا ایشو یہ ہے کہ جے یو اے کے ساتھ آپ کی کافی بات چیت چل رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز ایک وقت تھا بہت رائیولری تھی آپس میں، اب کیا ممکن ہے کہ وہ اتحاد میں آ جائیں؟ دیکھیں اس وقت رائیولریز کم ہوئی ہیں اور پوری قوم اور پاکستان تحریک انصاف ان کو اپریشیٹ کرتی ہے ان کے اس اقدام کے کہ جو آئین پہ حملہ کرنے جا رہے تھے اور نظام انصاف پہ حملہ کرنے جا رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. تو جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت ساری برف پگھل چکی ہے. قابل تعریف کردار ہے مولانا کا، بہت قابل تعریف ہے. ایٹ لیسٹ یہ جو پچھلا تو کیا ہمیں اس سے ایک میسج آپ کے فالوورز کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ مولانا کے بارے میں جو ماضی میں زبان استعمال کرتی رہی ہے پی ٹی آئی، کہ کسی کے بارے میں اتنی زبان استعمال غلط نہ کی جائے کہ کہیں ساتھ بیٹھنا پڑے تو شرمندگی ہو، یا اتنا زیادہ بھی تعلق نہ ہو کہ ٹوٹ جائے تو دکھ ہو؟ کیا یہ ایک دیکھیں ماضی میں تلخیاں، اگر آپ ہماری بات کر رہے ہیں نا، ہم سے زیادہ سب کی بات کر رہے ہیں، آپ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این کے درمیان جو الفاظ وہ کہتے رہے ایک دوسرے کے بارے میں، ایون زرداری صاحب، یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. دیکھیں سیاسی مخالفت ضرور ہونی چاہیے، ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے درمیان آپ کا اپنا مینیفیسٹو ہے، ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے، لیکن تلخیاں اتنی نہیں بڑھنی چاہیے. کوشش کریں کہ آپ اس لیول تک نہ چلے جائیں کہ جہاں سے واپسی کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہم سے بات کرنے کا، اور ہمیں جوائن کیا حافظ حمداللہ صاحب نے، سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے. حافظ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ بتائیے گا آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کانفرنس، ابھی پریس کانفرنس سنی ہے، انہوں نے کہا اسلام آباد میں بہت گمبھیر صورتحال ہے اور ہم اہم شخصیات کی بجائے اداروں کی اصلاح چاہتے ہیں. یقین نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اور پیپلز پارٹی کو ایک جیسی کاپی دی گئی. بنیادی انسانی حقوق کا دائرہ کم کر دیا گیا اور آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے، اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ کیا ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے؟ یہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں افسر علم صاحب، بنیادی طور پر تو آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام اگر ایک طرف مذہبی سیاست کرتی ہے تو ان کی جمہوری تاریخ میں اور جمہوریت کے لیے ان کی ایک سٹرگل ہے. آپ 47 سے لے کر آج تک ہمیشہ ڈکٹیٹر کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے جدوجہد کیا. ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، آئین کی بالادستی کے لیے جمعیت کی ایک تاریخ ہے. اب آئیے، جب یہ آئینی ترمیمی مسودہ سامنے آیا، پہلے تو مسودہ تھا ہی نہیں، پہلے حکومت انکاری تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے. اچانک انہوں نے سامنے ایک چیز لانے کی کوشش کی کہ ہم جوڈیشری کی، عدلیہ کی اصلاح چاہتے ہیں. لیکن اسی مسودے کو آپ نے مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کو کوٹ کیا جو آج انہوں نے کیا ہے. میں نے سنا نہیں ہے نہ میں نے دیکھا ہے، شاید انہوں نے ملتان میں کیا کیونکہ میں سفر میں تھا، ابھی آیا. تو مولانا صاحب نے پچھلے دن بھی کہا کہ مسودے کو ہم نے یکسر مسترد کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آئینی ترمیمی مسودے میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں تھی جو جمعیت علماء اسلام اس کو سپورٹ کرے. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ جس کو مسودہ دیا گیا ہے وہ الگ الگ ورژن کے مسودے تھے. کسی کے ہاتھ میں ایک قسم کا مسودہ دیا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرے قسم کا مسودہ. یہ بھی آپ کی میڈیا سے ہمیں پتہ چلا ہے اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وزیر قانون بھی کچھ وقت تک یہی کہتا رہا کہ مسودہ ابھی تک میں نے بھی نہیں پڑھا ہے، نہ میرے سامنے. پھر آپ کو یاد ہوگا رات کو، اتوار کی رات کو، جس دن انہیں اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا، پارلیمانی جو خصوصی اسپیشل کمیٹی بنی ہے جس میں تمام قیادت شریک تھے،
اس میں بھی مسودہ سامنے نہیں تھا. تو جب صورتحال یہ تھی تو اس صورتحال میں جمعیت علماء اسلام نے یکسر مسودے کو بھی مسترد کیا اور اس آئینی ترمیمی بل میں حکومت کو سپورٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا، جیسے کہ مولانا صاحب کا موقف آپ نے بھی مسودہ سامنے ہے. مسترد کیا تو کیا آپ جمعیت علماء اسلام اپنا بھی کوئی مسودہ بنا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اگر فرض کرے اس کا مسودہ سامنے آتا ہے حکومت کا ایک بار پھر مسودہ، ہو سکتا ہے وہ ایک اور شکل میں ایک اور آئینی ترمیمی مسودہ سامنے لے کے آئے، یہ ممکن ہے. تو پھر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ممکن ہے کہ ہم اپنا مسودہ تیار کر کے ان کے سامنے پیش کریں. ٹھیک ہے، وہ تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ حکومت نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے اس پہ آپ کو اعتراضات ہے، اور مولانا صاحب نے آج پھر کہا بھی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے اختلافات حکومت کے ساتھ ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، یا آپ دونوں کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری اختلافات ذاتی طور پر کسی بھی پارٹی یا پارٹی کی قیادت سے نہیں ہے. ہماری اختلافات بنیادی طور شروع ہوئی 8 فروری کے الیکشن کے بعد. جمعیت علماء اسلام کی اختلاف بنیادی طور پر اس پر ہے کہ 18-25 جولائی کو جو الیکشن ہوا اس میں آپ بھی اپوزیشن میں تھے، ہم بھی اپوزیشن میں تھے. آپ کے ساتھ پاس یہی مینڈیٹ تھی جو آج ہے، کچھ آج زیادہ ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوا ہے. اس پر بنیادی تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بنیادی اختلاف اصولی ہے، اور آپ کی جماعت، کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا کسی بھی عہدہ لینے کے لیے کوئی تمنا، کوئی مطالبہ، کوئی خواہش نہیں تھی جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں؟ بالکل، جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے یا جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا، تصور بھی نہیں کیا کہ ہمیں کسی بھی. تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ آپ کا اتفاق ہوتا ہے مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے کسی بھی آئینی ترامیم کے اوپر، وہ صرف اصولی اتفاق ہوگا اور آپ کی جماعت کسی بھی قسم کا عہدہ کسی بھی حکومت میں، صوبائی میں یا وفاقی میں نہیں لے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. جو آج تک ہمارا فیصلہ ہے وہ یہی ہے. اگر آگے مستقبل میں اس کا ترمیمی مسودہ کی صورت اور شکل یہی تھی جیسے کہ ابھی ریسنٹلی جو شکل تھی، وہ تو جمعیت علماء اسلام اس کی حمایت نہیں کر سکے گی. اگر فرض کرے اس قسم کی ترمیمی مسودے پہ ہمارے ساتھ وہ لے دے کی بات کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو یہ چیزیں دیں گے آپ کریں، پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر مسودہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوا پھر وہ لے دے کی بات کریں، پھر ہو سکتی ہے؟ نہیں، جب میری بات سنیں، جب مسودہ میری مرضی کے مطابق ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام بھی یہ کہہ رہی ہے، مولانا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مسودہ آپ لے رہے ہیں مجھے کیوں اعتماد میں لیتے ہیں؟ آپ پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں، وسیع مشاورت آپ کریں، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں. جیسے 18ویں ترمیم میں ڈیبیٹ ہوئی، 8 سال لگا 18ویں ترمیم کو پارلیمنٹ سے منظور کرنے کے لیے. آپ مسودے کو گھنٹوں میں کیوں؟ اتنی وسیع ترمیمی مسودہ، لمبا چوڑا 50 سے 90 ترامیم آپ کرتے ہیں اور آپ راتوں رات گھنٹوں میں اس کو آپ منظور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے آئین میں ترمیم کی. اس میں جمعیت علماء اسلام کیسے سپورٹ کرے گی؟ پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے تاکہ تمام جماعتیں اس پہ مشاورت کرے. ٹھیک ہے. اچھا، مولانا فضل صاحب نے فرمایا کہ جو آئینی عدالت ہے ہم اس کے قیام کے حق میں ہیں، تو اگر آئینی عدالت بنائی گئی تو اس میں آپ کا موقف کیا، کیوں چاہیے آئینی عدالت آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، مولانا صاحب کا یہ بات میں نے سنا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، یہاں تک ہمارے حق میں نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں اس کا قیام ضروری ہے، اس کی حمایت کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا. دیکھیے، نہیں، اس کے آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے، لیکن اس کی جزئیات کو تو بھی دیکھنا ہوگا نا، اس کی تفصیلات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آئینی عدالت کے ڈومین میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب آئینی عدالت کے نام پر اگر کل اظہار رائے کی آزادی پر وہ پابندی لگاتی ہے، اگر کسی اور شک کے حوالے سے ان کو پسند نہ ہو وہ پابندی لگاتی ہے، تو پھر یا اس آئینی عدالت کی پھر کیا ضرورت؟ وہ دیکھیں،
آئینی عدالت کے پاس اختیارات آئین سے زیادہ تو نہیں ہوں گے نا. جن خدشات کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہی ایسے فیصلے تو موجودہ سپریم کورٹ بھی دے سکتی ہے, اور بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو موجودہ سپریم کورٹ نے دیے, جیسے آرٹیکل 63A کا, جس پہ اعتراض ہے, آپ کی جماعت کو بھی اعتراض رہا ہے. تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا, اس میں وہ خاص آئینی عدالت ہی کیوں کرے گی, یہ موجودہ سپریم کورٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے آئینی عدالت کی قیام کی, اس کو خواہ تو اس طرح نہیں ہے کہ آئینی عدالت کا قیام اس کس کیپیسٹی میں مولانا صاحب نے کیا, یعنی سیاق و سباق کو دیکھ کر مولانا صاحب کو پھر دیکھنا ہوگا, پڑھنا ہوگا, اور قانونی ماہرین سے مشاورت کرنی ہوگی, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا یہ ملک کے مفاد میں, قومی مفاد میں کہاں تک ہے, آئین کے ڈومین کے اندر ہے یا اس سے باہر ہے, کیا ایک ادارے کے دوسرے ادارے کی ٹکراؤ اور تصادم کا سبب تو نہیں بنتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, پھر آئینی عدالت کے قیام کی توثیق پارٹی کرے گی. میرے خیال میں مولانا صاحب کا یہی مقصد ہوگا, مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے قومی مفاد کی ابھی بات کی, ہمیں یاد ہے کہ قومی مفاد میں مجلس متحدہ عمل MMA جب بنی تھی تو انہوں نے LFO کو سپورٹ کیا تھا, آئین میں ترمیم ہوئی تھی, اور اس لیے کیا تھا کہ ایک مارشل لاء سے جان چھوٹے اور ہم دوبارہ جمہوری راستے پہ چلیں. تو آپ کے خیال میں کوئی موجودہ جو حالات ہیں اس وقت, اس میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے, مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی اس طرح کا قومی مفاد میں کوئی ایسا عمل JUI کر سکتی ہے جو LF طرز کا ہو, یہ جس میں آئیڈیل وہ سچویشن تو نہیں تھی اس وقت, ابھی بھی آئیڈیل نہیں ہے, تو کہ ایسا کوئی ووٹ کسی ایسی ترمیم کو اس وقت بھی JUI وہ ووٹ دے سکتی ہے قومی مفاد میں؟ دیکھیے میری بات سنیے, LFO کافی عرصہ گزر چکا ہے. LFO کا ایک ڈکٹیٹر سے جان چھڑانا تھا, اب وہ تفصیلات مجھے یاد نہیں ہیں, وہ عرصہ گزر گیا, اس میں کیا, لیکن اس کا ازالہ اگر غلطی ہوئی تھی, مثلا ہم تسلیم کر لے غلطی ہوئی تھی, لیکن 18ویں ترمیم میں پوری LFO کو ہم نے اڑا دیا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی. اب اگر اس طرح کا ترمیم مسودہ آتا ہے, جیسے کہ 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں آ گئی, ہاں, تو اسی کو اڑا رہے ہیں اس قسم کا ترمیم, آپ کو معلوم ہے 19ویں میں کون کون شامل تھے یار, 19ویں میں کون کون شامل تھے؟ جی پتہ ہے, جس نے کیا ہے وہ خود وہ کہتے ہیں ہماری کمپٹی پہ, وہ کہتے ہیں ہماری کمپٹی, جو بڑی پارٹیاں تھیں وہ اس میں شامل تھی. بڑی پارٹیاں اس گناہ کو تسلیم بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے سر پہ کمپٹی رکھ کر, پسٹول رکھ کے ہم سے یہ کروایا گیا مجبوری میں. آج بھی کچھ پارٹیاں کی قیادت یہی کہہ رہے ہیں کہ گناہ کیا ہوا ہے. میری بات سنیں نا افسر صاحب, بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی بھی پر بھی پریشر اور دباؤ تھا. 8 سیٹوں کے ساتھ 13 نشستوں کے ساتھ میں اس دباؤ کو برداشت کر سکتا ہوں, بڑی پارٹیاں کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ بالکل صحیح ہے, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب ہم سے بات کرنے کا, اور ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہاٹ ایشو, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے, میئر ہیں کراچی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, اور ترجمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے نوجوان میئر آف کراچی. مرتضیٰ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں, اور ویلکم ٹو اسلام آباد. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا, آپ کراچی جتنا بڑا شہر, دنیا کا 5واں شاید بڑا شہر ہے, اس کے میئر ہیں, وہاں سے اسلام آباد آپ کو کیا چیز لے کے آئی ہے؟ سیاست یار, کنسنسس. ابصار صاحب, کراچی کے بغیر اسلام آباد نہیں چلتا, اور اسلام آباد کے بغیر کراچی چل نہیں سکتا. جی بڑی اچھی بات ہے, لازم اور ملزوم ہے. بہت سارے ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کراچی شہر کے, بیکاز کمرشل فائنینشیل انڈسٹریل کیپٹل ہے پاکستان کا, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر وفاقی حکومت کی سپورٹ درکار ہوتی ہے, تو اس کے لیے گاہے بگاہے اسلام آباد آنا پڑتا ہے وفاقی حکومت سے بات کرنے کے لیے. وفاقی حکومت کراچی کے لیے آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ جی کوشش ہم یہی کر رہے ہیں. کچھ ہم نے PSDP میں پروجیکٹس کراچی شہر کے لیے اپروو کرائے تھے, وہ بجٹ میں تو آ گئے ہیں, اس کی ایلوکیشن بھی ہے, لیکن پیسے ریلیز نہیں ہوئے. تو ایک تو اس کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں, باقی پروونشل گورنمنٹ بھی ہماری کر رہی ہے. K4 کا منصوبہ وفاقی حکومت کی سپورٹ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے, تو اس میں جو فنڈنگ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا میں کراچی کے ایشوز پہ آپ سے بات کروں گا تھوڑی سی, لیکن پہلے یہ جو سیاست چل رہی ہے اور جس کے لیے آپ کراچی سے اسلام آباد تشریف لائے ہیں, مجھے بتائیں, ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں, کچھ اس میں بریک تھرو ملا آپ کو؟ ابصار صاحب, میں سمجھتا ہوں پالیٹکس جو ہے اٹ از دی آرٹ آف میکنگ تھنگس ہیپن. ٹھیک ہے. ہمیشہ ایبسلیوٹسٹ اپروچ کے ساتھ اگر کوئی شخص چلتا ہے نا تو چیزیں ہو نہیں پاتی ہیں. انسان کو چیزوں کو کریٹ کرنے میں, ٹو میک تھنگس ہیپن, گفت و شنید کرنی پڑتی ہے. اور پیپلز پارٹی کا عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ایک بڑا پرانا منشور چلا آ رہا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر میاں صاحب کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں گی, اور بلاول صاحب نے جب 2024 کا الیکشن لڑا تو انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ اگر مجھے حکومت ملتی ہے تو میں یہ آئینی ترمیم کروں گا جس کے تحت کانسٹیٹیوشنل کورٹس پاکستان میں بنیں گی. تو پیپلز پارٹی اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر دیکھتی ہے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ جو خواب محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیکھا تھا اس کی ہم تکمیل اس پروسیس میں کر سکتے ہیں, اور ہم انگیج کر رہے ہیں. جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے, میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ پر سے یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے کانسیپٹ سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا. اور مولانا صاحب سے بھی جب ہماری ملاقات ہوئی تو مولانا صاحب نے اس بات سے اگری کیا بلاول صاحب کی کہ ہاں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں آئینی عدالت آپ اسٹیبلش کریں, اس کے پیرامیٹرز کیا ہونے ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. FCC فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, جی آپ نے کہا کسی کو اس پہ اعتراض نہیں, پی ٹی آئی کو بھی اعتراض نہیں؟ میں اس پہ بہتر آپ کو پوائنٹ آف ویو پی ٹی آئی والے خود دے سکتے ہیں. جو آپ کے مذاکرات ہوئے ان سے بات چیت ہو رہی ہے, انڈائریکٹلی ہو رہی ہے نا. جو میں اگر کہتا ہوں کہ میں وثوق کے ساتھ یا ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تو میں ایک بار پھر دہراتا ہوں اس بات کو کہ کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کسی سیاسی جماعت کو بشمول پی ٹی آئی کے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ آئینی ترامیم کا پیکج آتا ہے اس میں 4 چیزوں سے پی ٹی آئی متفق نہیں ہے, ایک سے ہے, اس ایک پہ یہ جو FCC ہے اس پہ ووٹ دے دے گی؟ کر سکتی ہے ووٹ وہ, لیکن اس کا استحقاق پی ٹی آئی کا ہے. ہم تو چاہیں گے جس طرح پیپلز پارٹی نے 73 کے آئین میں کنسنسس بلڈ کیا تھا, 18ویں آئینی ترمیم میں کنسنسس بلڈ کیا, اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی کنسنسس بلڈ کیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے اس پہ بہت کوشش کی ہے کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے. مولانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے. کیا یہ جتنی ایفرٹس ہیں کتنے % چانسز ہے کہ سارے متفقہ طور پہ کسی پیکج پہ آئیں گے؟ میں ابصار صاحب شیخ رشید تو ہونی کہ میں میں آپ سے پیشین کو نہیں لے رہا, میں کہہ رہا ہوں کتنے % چانسز ہیں. میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. اور پی ٹی آئی سے اتنا پر امید ہیں؟ دیکھیں جو نمبرز ریکوائرڈ ہے نا 2/3 میجورٹی کے لیے 224 ممبران ریکوائرڈ ہیں قومی اسمبلی میں, اور 64 غالباً سینٹ میں ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر حاصل کرنے میں تھوڑا سا گفت و شنید چلے گی, انگیجمنٹ ہوگی, یہ نمبر اچیو کیا جا سکتا ہے. جو قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے آج ایک فیصلہ آیا ہے, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آئینی ترامیم کے حق میں بہتر ہوا ہے؟ میں نے اس فیصلے وہ جو لیٹر ہے ان کا خط میڈیا پہ دیکھا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ یا ان تمام چیزوں کا نہیں پتا مجھے, لیکن میں اس پرنسپل سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو سپریمیسی ہے وہ اس ادارے کی ہونی چاہیے جو کہ قانون بناتا ہے, جو آئین بناتا ہے, اور اگر اس نے کوئی قانون بنایا ہے تو اس قانون کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو آئینی ترمیم ہے اس پہ بلاول بھٹو کے کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے یا کوئی ممکنات ہے کہ بات چیت ہو؟ بلاول صاحب کی کوئی ڈائریکٹلی تو ڈسکشن نہیں ہوئی, انڈائریکٹلی. جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کے اراکین آئے ہیں, اور نوید قمر صاحب اس کے اندر پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, خورشید شاہ صاحب اس میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. تو وہاں سے جو ڈسکشن ہوا ہے اس میں کوئی اتنا حتمی بات میں نہیں کہہ سکتا کہ پی ٹی آئی اس کو اپوز کر رہی ہے. اور میں ان کے جو آرگیومنٹس میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں نا, تو اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی ویلڈ اس طرح کا گراؤنڈ لے کر نہیں آئے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی تو اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, تو وہ تو کہتے تھے کہ عدالتی نظام میں ٹرانسپیرنسی, شفافیت, اس کو بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں عدالتی اصلاحات سے تو وہ بھی نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ مل کر آئین پر حملہ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کیسے کریں, سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہے ہیں, کیسے سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش ہے. یہ آئینی عدالت بنا کے قاضی فائزہ کو وہاں لا کے, تو اس جو موجودہ سپریم کورٹ جو ہے, موجودہ سپریم کورٹ میں سوال سنیں, موجودہ سپریم کورٹ جو ہے اس
کو خالی ایک اپیلیٹ کورٹ بنا دیں گے جو قتل کے مقدمات چوری کے مقدمات کی اپیلیں سنا کریں گے. اچھا مجھے بتائیں سپریم کورٹ کیسے بنی تھی؟ آئین کے تحت بنی تھی نا؟ جی آئین کے تحت بنی تھی. تو وہی آئین سپریم کورٹ بنا سکتا ہے, وہی آئین جو ہے فیڈرل سروسز ٹرائبیونل بنا سکتا ہے, وہی آئین اور عدالتیں بنا سکتا ہے, تو وہی آئین کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنا سکتا؟ یہ پہلا میرا سادہ سوال, نمبر 1. نمبر 2, اس پہ میں جواب دے دوں پہلے والے کا. تو اس آئین میں ترمیم ہونی چاہیے نا؟ جی ایسے ہی ہے نا؟ جی ترمیم ہو رہی ہے. ترمیم جس اسمبلی نے کرنی ہے جی اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالات ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو فارم 47 کی ہے اسمبلی. اگر آپ الیکشنز جس پہ مولانا ایگری نہیں کرتے, اگر آپ الیکشنز کی کریڈیبلٹی پر چلے جائیں تو میرے خیال میں 70 کے علاوہ تو کسی اور انتخابات کی کریڈیبلٹی رہی نہیں. 70 کا ہی ہے, 75 کا آئین ہے. چلیں میری بات سنیں نا, کیوں 85 کی پارلیمان نے آئینی ترمیم نہیں کی؟ کیا 97 کی نواز شریف صاحب کی اسمبلی نے آئینی ترمیم نہیں کی؟ 12th امینڈمنٹ 13th امینڈمنٹ نہیں آئی تھی؟ کیا 2008 کی اسمبلی نے آئینی ترمیم نہیں کی؟ کیا 2013 کی اسمبلی میں نے آئینی ترمیم نہیں کی؟ کیا 2018 کی اسمبلی نے آئینی ترمیم نہیں کی؟ کون سی کی ہے 2018 نے؟ پی ٹی اے تو کسی میں شامل نہیں رہی. جی آپ کو فاٹا والا جو تھا وہ کنسنسس کے کنسنسس تھا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں فرد واحد کے لیے تو نہیں تھی نا, فاٹا والی فرد واحد کے لیے مجھے نہیں بتائیں یہ اس پہ آ جائیں. ہاں یہ فرد واحد کے لیے کیسے ہے؟ یہ کہاں قانون میں وہ لکھا کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک فرد کے لیے یہ سارے آئین کو بدل رہے ہیں. افسر صاحب وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم نیک ہیں, شریف ہیں, شفاف ہیں, ہم نے بہت ڈیلیور کیا ہے. ان کے کہنے پر نہ جائیں. میں تو لوگ ان کو ووٹ کی دیتے ہیں. 11واں سال ہے ان کی حکومت کو. کے پی میں, پنجاب میں اتنا ووٹ پڑا, سندھ میں اتنا پڑا. 16 سال سے ہم سندھ میں بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیجئے, بیسک کانٹیکسٹ جو سمجھنے کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ جو بار بار یہ آرگیومنٹ کیا جا رہا ہے اور پولیٹیسائز کرنے یا کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے بتائیے کہ جو بھی ڈسکشن ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اس آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے, یا منیب اختر صاحب ہوں گے, یا مرتضیٰ وہاب ہوں گے, یا اعظم نذیر تارڑ ہوں گے؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک, میں یہ سمجھتا ہوں جب بھٹو صاحب آئین بنا رہے تھے, حفیظ پیرزادہ صاحب, مفتی محمود صاحب آئین بنا رہے تھے, تو اس وقت اگر وہ سوچ یہ ہو جاتی نا کہ شاید وزیر اعظم یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پہ اس لیے آپ آ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم میں بن رہا ہوں, تو میرے خیال میں شاید وہ ترمیم نہیں ہو پاتی. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, لیکن اتنا بڑا دل کہاں سے لائیں؟ آپ یہ بتائیے گا کہ دل تو ہے نا, دھڑکتا بھی ہے, تھوڑا سا دل کی سننی چاہیے. پرسن اسپیسیفک ہو کے شاید پی ٹی آئی سوچ رہی ہے. جی جی میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی دھڑکے گا آپ کے خیال میں؟ دھڑکنا چاہیے کہ وہ اس ملک کے لیے ان کا دل دھڑکنا چاہیے. اس ملک میں اگر لاکھوں کی تعداد میں زیر التوا مقدمات ہیں, کیا ہم مطمئن ہیں اس ملک کے انصاف کے نظام سے؟ آپ مجھے بتائیے کیا ہم مطمئن ہیں؟ یہ بتائیے گا, اس میں بلاول بھٹو صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہم نے دیکھا بھی, اطلاعات بھی آ رہی ہیں, خبریں بھی آ رہی ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے قریب ہیں؟ جب تقدیر میں ہوگا بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, جب ان کے پاس وہ میجورٹی ہوگی وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے. میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پرسنالٹیز میں بلیو نہیں کرتے. جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس خان صاحب کے خلاف 2022 میں لیڈ کیا تھا, اسپیئر ہیڈ کیا تھا, تو اس وقت وہ کہہ سکتے تھے کہ یار یہ میرا کارنامہ ہے, مجھے بناؤ وزیر اعظم. 2018 کے اندر بھی مخلوط حکومت بن رہی تھی, وہ اپنے بارے میں سوچ سکتے تھے. نہیں, انہوں نے نہیں سوچا. انہوں نے کہا جی میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا, بٹ سب سے زیادہ سیٹیں میرے پاس. آپ جو باتیں کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں, اس سے لگتا ہے وہ میچور ہیں, لیکن کامران مرتضیٰ صاحب جن کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں بلاول بھٹو ابھی چھوٹے ہیں, مطلب عمر میں کم ہیں. تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بلاول صاحب کامران صاحب کے مقابلے میں تو عمر میں کم ہے. نہیں وہ تو ہے, بھٹو صاحب کی کیا عمر تھی؟ ابھی چھوٹا ہے, مجھے کہتے ہیں بلاول ابھی چھوٹا ہے. یہ بتائیے افسار صاحب, یہ بڑی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نوجوانوں کو تو ایسے ہی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. بھٹو صاحب کی کیا عمر تھی؟ متفق ہوں. بھٹو صاحب کی کیا عمر تھی جب انہوں نے آئین بنایا؟ حفیظ پیرزادہ صاحب کی کیا عمر تھی؟ لیٹ 30s ارلی 40s. بی بی شہید کی کیا عمر تھی جب وہ وزیر اعظم بنے؟ بل کلنٹن ہو, باراک اوباما ہو, یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں یہ جو کم عمری کو ہمارے ملک میں ہم اس طرح ڈسکارڈ کر دیتے نا, میں سمجھتا ہوں جدت لانے کے لیے آپ کو نئے ذہن کی ضرورت ہے. ایک آپ ظاہر ہے یو آر اے پولیٹیکل اینیمل, یو انڈرسٹینڈ ان واٹ کانٹیکسٹ آئی ایم سیئنگ, اٹس ناٹ ڈیروگیٹری, لیکن یہ مجھے بتائے گا کہ ایک طرف آپ خود بھی اور آپ کی پارٹی بھی پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اراؤنڈ اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, لیکن دوسری طرف پنجاب میں آپ کے گورنر صاحب ہیں, انہوں نے وہ جو پنجاب کی کابینہ ہے اس کے وزیر اعلیٰ کے جو فیصلے ہیں وائس چانسلر کے, سب کو اڑا دیا ہے
کیا کوئی عہدوں پہ وہاں جھگڑا چل رہا ہے مسلسل آپ کا اور نون لیگ کا؟ اچھا، میں نے ابھی ٹی وی پر یہ دیکھا کہ گورنر صاحب نے جو ایڈوائس آئی تھی حکومت کی اس کو انہوں نے رد کر دیا. آئین کے آرٹیکل غالباً 106 کے تحت گورنر کو یہ استحقاق ہے کہ وہ جو رائے ہے یا ایڈوائس ہے مشورے سے ڈسیگری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس رائٹ تو ہے. میں پولیٹیکل کنسنسس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک طرف پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں JUI کے ساتھ اور ایون PTI کے ساتھ جو آپ کی سخت ترین مخالف ہے. دوسری طرف نون لیگ ہے، وہاں پنجاب میں ان کے ساتھ بڑے انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں ان کینڈیڈیٹس پہ جو وائس چانسلر کے لیے جن کا انتخاب ہوا ہے کہ ان پہ بعض پہ کرپشن کے الزامات بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کام تو ہے، صرف ایک ہی کام تو نہیں ہے گورنر کا، اور بھی پھر بہت سارے تھے. پھر گورنر کا ایکچولی اتنا زیادہ کام ہے نہیں. کام یہی ہوتا ہے کہ مشورے کے اوپر اس کو جب ایڈوائس پر ایڈ کرنا ہے وہ اپنی ان پٹ کے بعد ایک بار سمری کو رد کر سکتا ہے. کابینہ کے پاس یہ اختیار ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، خاموشی سے بھی تو ہو سکتا تھا. نہیں، یہ سارا کام آفیشلی ہوتا ہے. نہیں، آفیشیلی یہ PTI کے زمانے میں لفافے بند کر کے سارے کام ہوتے تھے. آفیشیلی میں مان رہا ہوں، آفیشیلی خاموشی سے. جب آپ میڈیا میں آ رہے ہیں اس کا مطلب اختلاف، میں یہ نہیں کہہ رہا میڈیا میں نہ ہے، اٹ شوز کے اختلافات ہیں. اب سر صاحب میڈیا سے کہاں چھپتے ہیں؟ اگر گورنر نے کسی سمری کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے وہ چیز کہاں چھپے گی؟ مجھے بتائیں نا. یہ خان صاحب کے دور حکومت میں ہوتا تھا کہ بند لفافے میں آتی تھی کابینہ میں چیز اور بند لفافے میں چلے جاتی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. انہیں ان کا ڈسمس کرنا اور بات ہے سمری کو، لیکن جو کمنٹس آئے ہیں نا ساتھ، میں تو ان کی بات کر نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام چیزیں پبلک ہو جاتی ہیں بیکاز یہ اگین میڈیا سے چیزیں چھپتی نہیں ہیں. بہت ایٹ ٹائمز کتنی بھی آپ کوشش کر لیں چیزیں چھپتی نہیں ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب بہت شکریہ، آپ سے بات کرنے کا بہت اچھا لگا. آپ کو اسلام آباد میں دیکھ کے، اور ہماری دعا ہے کہ اسلام آباد اور کراچی کا ایک دوسرے پہ ڈپینڈنس جو ہے وہ ایسے ہی جاری رہے.